बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कई घंटे की हंगामा आराई ने लाहौर शहर के चेहरे की अगर मैं बात करूं तो उसे बुरी तरह से मस्क कर दिया। सरकारी हो या निजी इमलाक, शोलों की नजर हो गए वो सब के सब। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर चंद घंटों के लिए ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान को सियासत के लिए सिर्फ लाशें चाहिए। अदालती रवैयों से रियासत कमजोर हो रही है। अपोजिशन की तरफ से भी शदीद तनकीद हमें देखने में आई। सवाल यह है कि कल बरोज जुमेरात देखने में क्या आएगा? अमन आएगा या कोई बड़ा भौंचाल आ सकता है? इसके ऊपर आमिर साहब का हम तज्जिया लेंगे तफसील के साथ। और इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की बात करते हैं तो इसमें IMF का मुआहिदा बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है। IMF कौन सा ऐसा खौफनाक मुतालिबा पाकिस्तान की हुकूमत से कर रहा है? आज प्रोग्राम मुकाबिल में इस पर से भी हम पर्दा उठाएंगे, आमिर साहब का तज्जिया लेंगे। आमिर साहब, कल लाहौर में जो कुछ हुआ हम गाहे बगाहे अपडेट करते रहे, और मुझे ये कहने दीजिए कि कल जब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त कम था, बहुत सी बातें वो कहना चाहते थे, शायद वक्त की कमी में नहीं कह पाए। आज अपने कॉलम में उन्होंने तहरीर कर दी, आपकी इजाज़त से सवाल की शक्ल में मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने लिखा, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा, कहा इंतकाम का डर है, कहा इंतकाम तो होगा। ये मेरा ख्याल है हरी चंद अख्तर साहब की बहर में ये लिखा गया है। बहुत इससे खूबसूरत अक्कासी नहीं हो सकती। मदर साहब बड़े साहब ज़ौक़ हैं, वैसे उनके भाई साहब अतर अब्बास साहब उससे भी ज़्यादा ज़ौक़ रखते हैं। बहरहाल अफसोसनाक था। मैंने 35 साल की सहाफ़त में बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखी, इवन 77 की देखी, लॉन्ग मार्चेस देखी, MRD की भी देखी, मगर ये जो लाहौर में हुआ है तकरीबन कल ना कहें, ये तकरीबन 24 घंटे होता रहा है। और जिस किस्म का हंगामा हुआ है, जिस किस्म की ये लड़ाई रही है कि वाटर कैनन्स, बुलेट चल रही हैं, प्लास्टिक की बुलेट्स चल रही हैं, जहरीला पानी फेंका जा रहा है, जहरीला पानी का इल्ज़ाम मुबैना तौर पे फेंका जा रहा है। और पूरे जो है आप देखें इस्लामाबाद की पुलिस, लाहौर की पुलिस, शेखपुरा की पुलिस, पूरे तकरीबन पंजाब से पुलिस बुला ली गई हुई थी। और शहरियों के मुकाबले में अपने लोग ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये शुक्र तो ये है कि वहाँ पे कोई 50-60 लोग, शायद मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं, 200 का क्लेम है, 200 भी हो सकते हैं, मगर कोई बड़ी अमवात नहीं हुई, ब्लड बाथ नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा इम्कान था इस बात का कि हो जाना। दूसरा ये है कि इमरान खान ने एक बात जो की है वो बड़ी ख़तरनाक है और वो सही भी है, क्योंकि ये पुलिस फोर्सेस थी और साथ में उनके तमाम किस्म की वो रेंजर्स भी थी। तो रेंजर्स एक किस्म की पैरा मिलिट्री होती है, वो हालांकि होती सिविलियन हुकूमत में है, मगर बहरहाल वो एक उसका मिलिट्री के साथ भी एक ताल्लुक होता है, बॉर्डर पे होते हैं, मगर वो पैरा मिलिट्री है। तो पैरा मिलिट्री को आप जब यूज़ करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, और हज़ारों का मजमा जो कि डिटर्मिन्ड है कि वो जिस तरीके से वो खड़े रहे हैं, और वो ये PTI वाले ज़ाहिर है वो तो बड़े इस बात पे अब इतनी मार खाने के बाद भी वो कह रहे हैं, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं कि देख ले हमने नहीं होने दिया। तो पूरे पाकिस्तान की जो है ना इन्होंने पुलिस इकट्ठी कर ली और ये नहीं कर सके जो है। तो ये साथ में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि क्या इनकी बेवकूफ़ी थी ये PDM की और नून लीग की ख़ास तौर पे और निगरान गवर्नमेंट की, कि ये सियासी तौर पे भी देखे ना 24 घंटे में अब उनको इसके बाद कैंपेन करने की जरूरत नहीं है PTI को। ऑलरेडी वो तो पॉपुलर पहले 24 घंटे से पूरा पाकिस्तान टेलीविजन के आगे बैठा है, गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, गोली चलेगी नहीं चलेगी, बंदा मरेगा नहीं मरेगा। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स जो है
کوئی آدمی چاہے نون لیگ کا بھی ہو, پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ ہو, وہ بھی اس کو بھی برا لگتا ہے کہ یار ہے کہ عورتیں بھی تھیں وہاں پہ, کافی اس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں عورتوں کو مارا جا رہا ہے, اور وہ عورتیں کہہ رہی ہیں شرم نہیں آتی, تمہارے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے, تمہاری ماں نہیں ہے کوئی, مجھے اپنی ماں. لوگوں نے اس سے جموں کے ساتھ مماثلت دے دی عامر صاحب, جو کچھ جموں میں ہوتا ہے. جموں میں ہوتا ہے, پر بہرحال بڑا ایک طرف سے یہ والا ہے کہ ساتھ میں وہ اپنا یہ جو کلیم کرنا کہ اتنی فورسز سے عوام کا کہ سرخرو ہو گئے ہیں, تو یہ اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولیس کا آپ ٹکراؤ فورسز کا, اداروں کا, آپ کا بہرحال ان کا ایک روب ہونا چاہیے, رائٹس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر پولیس کا, رینجرز کا, ان تمام کا ان کی وردی کا احترام ہونا چاہیے, ان کا ایک روب ہونا چاہیے. یہ جو لاہور میں ہوا نا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پہلے ہی بہت زیادہ نفرت رہتی ہے, اب یہ کام اس سے بڑھ ان کا جو رعب تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہ میکسیمم جو کر سکتے تھے کر لیے, اور اس کے بعد جو ہے نا کل کو لوگوں کے رویوں میں اگر تبدیلی آئے تو آپ کو اور مجھے حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. اپنے ہتھیار عوام کے خلاف نہیں آپ بالکل. میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں سارے واقعات نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, بڑے ہی سنگین قسم کے سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایشو کیا تھا, ایشو یہ تھا کہ توشہ خانہ کی عدالت کیس میں اس میں ان کی ضمانت تھی, اور ان کے ضمانت کے بغیر جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری ہوئی ہوئی تھی, اور اس کے لیے وہ حاضر نہیں ہوئے تھے. اب توشہ خانہ کا پہلی بات یہ ہے کہ ویسے ہی وہ جس طریقے پہلے کیس بنتا تھا, اب اس کے جو نئے انکشافات ہوئے ہیں تو توشہ خانہ کی وہ ویلیو ہی نہیں رہے گی, بلکہ اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو ساری پاکستان کی لیڈرشپ گرفتار ہوتی. ایوب خان کے دور میں انہوں نے بغیر نظام کے جو ہے نا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرپٹ ڈکلیئر کر کے فارغ کر دیا, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کی ایسی نیت ہو تو ان سب کے خلاف تو ثبوت آ گئے ہیں نا. قطع کلامی کی معافی. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ میں جوائن کرنے کے لیے. جی چودھری صاحب, آج جو آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے شور سارے جو ٹی وی پہ سارا دن اور ساری رات یہ چلتا رہا 24 گھنٹے, آپ کے تو کیونکہ لاہور میں زمان پاک آپ کا محلہ ہے, آپ کا گھر ہے وہاں پہ, تو میں آپ سے یہ جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کویسچن ہے, ایک کویسچن یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے عدلیہ کا ایک حکم ہے, ہم اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں, چھوٹی عدالت ہی چاہے ہے کہ جی وہ غلط فیصلہ ہے, ایک طرف تو وہ اس کی عملداری ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا یہ سٹانس ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ اگر یہ ان کے حوالے کیا گیا تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا, اور عمران کو پہلے گولیاں بھی لگ چکی ہیں, اور یہ انٹیلیجنس رپورٹس جو ہے خود یہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور جو ایکسیسو فورس وہاں پہ استعمال کی گئی, آپ اس ڈیلیما کا کیسے بتائیں گے بطور وکیل کہ یہ جان کا خطرہ ورسز جو ہے قانون کی عملداری فیصلے کی؟ قانون کی عملداری فیصلے کی جو ہے اس کو ایک تناظر میں دیکھنا چاہیے. قانون کی عملداری تو آسانی سے ہو سکتی تھی اگر 5-6 پولیس والے نارمل انداز, یہ رانا ثناء اللہ میں بھی اس کو نارمل نہیں دیا نا, نارمل انداز میں جاتے اور وہ کہتے کہ ہم آئے ہیں اور ہم یہ وارنٹ جو ہے یہ ان پہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے. نارملی کسی کے پاس جائیں گے تو اتنے لوگ جائیں گے. اب آپ نے 1 دن 2 دن پہلے یہ بتا دیا کہ کوئٹہ میں پرچہ رجسٹر ہوا ہے. کوئٹہ میں پرچے کے رجسٹر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملزم کو لیے پھرو 5-20-30 تھانوں میں پرچہ کرا دو ایک ہی معاملے پہ, اور اس کو لیے پھرو جس طرح یہ سواتی کے ساتھ کر رہے تھے. اب دوسری خبر آئی کہ جو ایس ایس پی آ رہے ہیں ان کو لے کر یہ پروانہ کوئٹہ سے, وہ انہوں نے ریکویزیشن کیا ہے کہ 1300 پولیس کے اہلکار
ان کے ساتھ چلیں گے جائیں اس وارنٹ کی ایکسیکیوشن پہ. اب وہ اس وارنٹ 1300 ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اتنا بڑا بنا دیا ہے. عمران خان جو بالکل قطعی نہیں تھا اتنا بڑا, اس کو اتنا ہوا بنا دیا ہے. تو 50 فٹ 70 فٹ اس کا قد بنا دیا کہ 1300 بندے چاہیے اس کو گرفتار کرنے کے لیے یا اس پہ وارنٹ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے. اور وارنٹ بھی کس کا ہے؟ ایک میجسٹریٹ کا. یہ بھی نہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا وارنٹ ہے. کون سے میجسٹریٹ کا برے صغیر میں تاریخی تاریخ میں کہ وارنٹ کی ایکسیکیوشن کے لیے 1300 کی نفری آپ کو چاہیے ہوئی؟ کبھی کوئی سنا ہی نہیں اس قسم کی بات. اس کو یہ خود آؤٹ آف ہینڈ لے کے جاتے ہیں جو رانا ثناء اللہ اور پیچھے سے مریم بی بی, اور اس کا قد بڑھائے جا رہے ہیں عمران خان کا. اب اینڈ میں کیا پروڈکٹ ہوا کہ جب وہ کوئٹہ والا تو سسپینڈ ہو گیا, وہ تو فوراً سسپینڈ کیا. وہ اتنی ابیوسو پروسیس لگتا تھا, ابیوز آف پروسیس آف لا, کہ وہ کورٹ نے فوراً سسپینڈ کیا. اب آ گیا یہ ایک توشہ خانہ والا. توشہ خانہ والا وارنٹ جو ہے ایک ایسے دن آیا بدقسمتی سے جس دن توشہ خانہ کا سارا کچا چٹھا ہی کھل گیا. آپ نے کوئٹہ کی بات کی تو وہاں پہ ارشد شریف صاحب کو بھی چمن میں ایف آئی آر کرائی گئی تھی, اور پھر ان سے یہ فون کال کروائی گئی تھی جس کا انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ انونیمس کال آئی ہے کہ بیٹا چمن سے جب آؤ گے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے. تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی تمام مختلف شہروں کی جو ایف آئی آرز تھیں وہ کلب کر دی اور سب کو کہا کہ آپ کوئی نہیں ان کو بلائے گا, یہیں پہ ہی ہوگا. تو یہ جو 82 کے قریب جو ہے نا عمران خان پہ پرچے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ مریم اوپنلی کہتی تھی کہ 200 پیشیاں کروانی ہیں, تو کئی دفعہ ایک دن میں 5 پیشیاں کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اور جب نہیں ایک جگہ وہ پہنچ پاتے تو ناقابل ضمانت جو ہے وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں. تو اس میں عدالتوں کا جو رول ہے, فائنلی اچھی بات ہے کہ عدالت ہی اس کا حل نکالا. لمبا سوال ہو گیا, مگر اس اوورآل سچویشن پہ آپ ذرا پلیز اپنا تبصرہ دیجیے گا. نہیں, سوال تو آپ کا ایک پورا داستان ہو گئی ہے. میں اس میں ذرا مختصر کروں گا کہ یہ جو توشہ خانہ ہے, یہ اس میں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس کو زیادہ سیریسلی نہ لیں گورنمنٹ. اور میں نے 1-2 مرتبہ یہ بھی بتایا آپ کے ٹاک شوز پہ ہی کہ بی بی شہید پہ بھی ایک لگایا تھا چارج, ایک ریفرنس بنا تھا کہ انہوں نے سیکرٹ فنڈ سے جو استعمال کیے اس کا کوئی حساب یا اکاؤنٹ نہیں دیا, جو آئی بی کے سیکرٹ فنڈ. تو ہم نے ریکارڈ منگایا, میں نے ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں وہ چل رہا تھا کہ وہاں جب ریکارڈ منگایا میں نے سارا آئی بی کا, وہ ہم نے سارا سامنے رکھا اور ہم نے کہا کہ اس کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں ہوتی, جبکہ بی بی نے اس کی اکاؤنٹ پھر بھی رکھے ہوئے تھے اور ایک ایک کو ایکسپلین کیا تھا, کیونکہ وہ اس بارے میں بڑی مطلب ہے سخت تھی, اور وہ پیسہ خرچنے میں اور خاص کر سرکاری پیسہ خرچنے میں بہت ہی اس لحاظ سے اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہوتا تھا. تو یہ میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ توشہ خانہ بھی جب کھلے گا تو بہت سارے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے, تو اس کو اتنا زیادہ سیریسلی نہ لیں. اور لیکن اب لیا تو اس دن ایک طرف توشہ خانہ کی بارش ہو رہی ہے شوکت عزیز پر بھی اور کس پر نہیں, اور دوسری طرف لوگوں نے دیکھا کہ ایک اور سیاستدان کے پیچھے کوئی 1,500 پولیس مین اور کتنی گاڑیاں اور کتنے
बख्तर बंद गाड़ियां और कितनी बसें, प्रिजनर वैन वो पहुंची हुई हैं माल रोड पे, नहर के पुल पे, और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में। तो अब उसका रद्द अमल तो होना ही था, ये इनको सोचना चाहिए था कि उसने इमरान ने पहले से ये अपने वर्कर्स को वार्न किया हुआ था, और उसका ये रद्द अमल तो एक लिहाज से सामने था। कोई और इसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता तो ये और तरह से लेते कि इसमें कभी किसी भी, ये पंजाब पुलिस ने भी अपनी तारीख में इतना बड़ा एक जत्था बनाया है कि पुलिस वाले कसूर से भी, शेखुपुरा से भी, गुजरांवाले से भी दस्ते और कुमक मंगाई ताकि वो एक रेड करें एक घर पे। और मेरे घर पे भी जो इन्होंने जो असर पड़ा है, मैं तो खुद भी जाती तौर पे इसमें बहुत अग्रीव हूँ। वहाँ किसी को रहने के लिए मतलब इम्कान ही कोई नहीं है। वहाँ इतना धुआं और इतना साफुन और इतना कुछ इन्होंने। और तो साहब आपके ख्याल में इसके पीछे मकसद या स्ट्रेटजी क्या है? इलेक्शन को ये मौखर करवाना चाहते हैं या ये इंतकाम लेना चाहते हैं कि वो इनके साथ जो सलूक होता रहा है? इलेक्शन का आमिर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फुल स्टॉप या कॉमा तब्दील न किया तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है उसके तहत इलेक्शन जिन तारीखों पे अब मुकर्रर हो गई हैं, 30 अप्रैल और पता नहीं 28 मई के कौन सा जो भी मुकर्रर हो गई हैं, उन पर इलेक्शन इन असेंबलियों का हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने लिखे हुई तहरीर में, दस्तखती तहरीर में उसको खुद तरमीम ना कोई की और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो ये इलेक्शन लाजमी उसी तारीख को होगा। और जिसको जो हुक्म दिया जाएगा, जिससे जो कुमक या रसद या इमदाद या ड्यूटी जिसकी भी जो भी लगाई, कितना भी सरबराह किसी भी इदारे का हो, वो मन्नो-अन तामील होगी इस हुक्म की। जो 3 जजों का फैसला है, मेजॉरिटी फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उससे किसी को मफर नहीं, किसी को कोई फरार की रास्ता नहीं है, वो उसके मुताबिक ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट 15-20 दिन इनको और दे दे तो वो और बात है, पर ये इलेक्शन आप समझ लें इसी दौरानिये में हो जाएगा। और ये अब तो पार्टीज भी सीरियसली इसके मोड में आ गई हैं। वो मरियम के जलसों को कहा जाने लगा है कि ये अब इलेक्शन की जो जलसे हैं, इमरान में कोई रैली लीड करनी है या कोई जलसा की कॉल दी है लाहौर में हफ्ते को, ये अब कॉल और सब जमातें जो हैं ये अब इसमें तकरीबन उस इलेक्शन मोड में जा भी रही हैं। और ये इन 2 सूबों में ये इलेक्शन हो जाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो सर मैं इसलिए भी ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि 2-3 दिन से तवातुर के साथ ये बयानात आ रहे हैं, खुल के पुलिस वालों के आ रहे हैं कि हम पुलिस फोर्स नहीं दे सकते, वज़ारत दफा की तरफ से आ रहे हैं कि हम फोर्स नहीं दे सकते, फाइनेंस के दोबारा शुरू हो गए हैं फैसला आने के बाद। तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से कि ये कंटेम्प्ट है और ये इस पर अमलदारी की जाए। मैं इसलिए खास तौर पे पूछ रहा था आपसे। आमिर, मैं आपको बता दूं, इसमें रिस्पांस की जरूरत नहीं है। जिस दिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट को आके बताया कि हम ये नहीं कर सकते, उस दिन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और किस तरह इस फैसले पे अमल दरामद किस तरह नहीं होता। इस फैसले में अगर कोई 15-20 दिन का छूट दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ये लाख कहता रहे कोई कि मैं नफरी नहीं दे सकता, कोई क्या मैं रेंजर नहीं दे सकता, कोई क्या मैं रकम नहीं दे सकता, लाख कहते रहे, हर एक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मन्नो-अन
اور عمل کرنا پڑے گا اور کریں گے. اور اس پہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کسی کہنا کہ جی ایک ایسے اگر ارتھمیٹک دیکھیں پھر فگرز دیکھیں تو جہاں بجٹری ایلوکیشن صوبوں کی اور وفاق کی ملا کے 18,000 ارب روپے ہوں، 18,000 ارب روپے ہوں، وہاں اگر 20 ارب روپے مانگتی ہے الیکشن کمیشن تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو اسحاق ڈار جیسا جادوگر نہیں کر سکتا. میرا وہ انتقام والا سوال بیچ میں رہ گیا کہ یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، مگر اب یہ بہت اس کا لیول بڑھ گیا ہے، اور اس کے اندر آج جو آپ کے گھر کے پاس ہوتا رہا ایک بہت خطرناک بات تھی کہ اس کے اندر رینجرز جو کہ آپ انٹیریئر منسٹر خود رہے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آپ کے دور میں مجھے یاد ہے سلمان رشدی والا واقعہ مجھے یاد ہے جو کہ آپ نے ہینڈل کیا. تو یہ اس طرح رینجرز کو جو کہ پیرا ملٹری ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے نمبر وائز سیٹوں وائز، ان کے اگینسٹ پٹنگ بوتھ آف دیم اگینسٹ ایچ ادر، یہ خطرات یہ کہاں جا کے رکیں گے؟ یہ خطرات جو ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے ساتھ رکیں گے اور کوئی نہیں، ورنہ رکنے کی ان کا امکان کم لگتا ہے، کیونکہ خاص کر یہ بڑی ڈیسپریشن کا مظہر ہے جو رینجرز کو بھی اس میں طلب کیا گیا. جب آپ رینجرز کو طلب کر لیتے قبل از واقعہ، ایک تو ہے نا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اب رینجرز کل کے نہر کے دوسرے کنارے پر میرے اطلاع کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہے ہیں کل کا بھی سارا دن، آج کا بھی سارا دن. تو رینجرز نے آپ کے جو کل کا واقعات ہوئے ہیں ان سے کیا پہلے ہی آپ نے رینجرز کو سٹینڈ بائی کر لیا، تو یہ اس طرح کے مذاق سمجھا جائے گا جس طرح کے رینجرز کو طلب کر لیا تھا 1993 میں چودھری الطاف حسین گورنر پنجاب کو گورنر ہاؤس سے نکال کے اور باہر نکالنے کے منصوبے کے تحت. رینجرز ایک ایسی فورس ہے کہ جو کہ پولیس کی طرح کی نہیں ہے. وہ اس کو جو ٹارگٹ دے دیا جائے اس میں فوجی سپاہی کی طرح اس کو اٹین کرنا ہے. پولیس والے تو پھر کوئی مصلحت کر لیں گے، ان کی ٹریننگ اور قسم کی ہوتی ہے. رینجرز کی ذرا فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے پہلے ہی مرحلے پہ رینجرز تک لے جائیں بات، تو اگلی بات پھر فوج کی اور 245 آرٹیکل 245 کی رہ جاتی ہے جو ایک لاسٹ ڈیفینس ہے، جس کے بعد پھر شاید 245 بھی نہ رہے اور فوج ہی آ جائے. یہ ڈیسپریشن کی انتہا ہے، رینجرز کو پہلے مرحلے میں ساتھ لے آنا پولیس. اور اس کے بعد یہ ایک تاثر جائے کہ رینجرز کے انوالومنٹ کے باوجود جو ہے وہ فیل ہو گئے اور وہ اپنا جو ٹارگٹ تھا یعنی عمران خان کو گرفتاری کا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. عامر، بدقسمتی سے قانون کچھ بھی کہے اور قانون کس کے خلاف ہو کس کے حق میں ہو، یہ جو سکسیس ایتھک ہے نا، ہم اس میں بہت الجھے ہوئے ہیں اور ہم اس کے بڑے تابع ہیں. یعنی جو کامیابی کسی نے حاصل کر لی، کامیاب ہو گیا کوئی اس میں مدافعت کرنے میں اور مزاحمت کی اپنے کردار اور ساتھیوں کے مزاج سے، وہ ہی مقدر کا سکندر. اور انہوں نے یہ رانا ثناء اللہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آج گرفتار ہو جائیں گے، جب ہم بھیجیں گے پولیس کو گرفتاری کے ارادے سے بھیجیں گے تو گرفتار ہو جائے گا، اور اس کو بڑی عجیب برے ناموں سے بلا کے، جو کہ سیاست میں ہمیں نام نہیں لینے چاہیے. ہمارا لاکھ اختلاف ہو خان سے،
عمران خان سے. میرے ایک اختلاف پہ تو اس نے پوری تقریر کی ہوئی ہے کہ میرا یہ اب بہت پہلے کی بات ہے، تو پوری تقریر یوٹیوب پہ ہے کہ میرا دوست اور ہمسایہ اعتراض مجھے یہ کہتا ہے، لیکن میں اور پوری تقریر اس نے میرے خلاف اس طرح کی ہوئی ہے. اور اب یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے مل کر اس کا اتنا قد بڑھا دیا، اتنا ہپا بنا دیا اس کو کہ وہ اس کے جانثار بھی ہیں، اس پر کٹ مرنے والے بھی ہیں، اور اتنی بھاری بھرکم پولیس کی جو تعداد آئی ہے، حملہ کر رہی ہے بار بار اور بار بار ریڈ کے طور پہ پولیس بڑھ رہی ہے، اور ہر دفعہ پسپاؤ کے واپس بس کچھ بن نہیں پڑ رہا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کی طرف چلیں گے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، بڑا ہی زبردست پوائنٹ عامر صاحب نے اور اعتزاز صاحب نے یہ اٹھایا ہے سیکیورٹی سے متعلق. جو الیکشن کمشنر پنجاب کے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر فول پروف سیکیورٹی نہیں دی گئی تو پھر الیکشن پنجاب کے اندر ممکن نہیں ہو سکے گا. کیا پنجاب کے الیکشن کو جان بوجھ کر اس نہج پر لایا جا رہا ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے؟ اس کے اوپر بات کریں گے واپس آ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ اور پریزیڈنٹ عارف الوی کے درمیان جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے بات چیت کی، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، کچھ چیزیں جن کی طرف نشاندہی آلریڈی ہو چکی پہلے سیگمنٹ میں. ایک تو پنجاب کے الیکشن کا مشکوک ہونا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو سابق وزیر اعظم ہوتا ہے، کیا ہمارا آئین قانون اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ پروٹوکول ناصی مگر اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے؟ پہلے تو میں اعتزاز صاحب سے 100% اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ادھر ادھر سے باتیں کی جا رہی ہیں اور بہانے کیے جا رہے ہیں، اور الیکشن ہر صورت میں ہونا ہے اگر تو یہ یہاں جمہوریت رہنی ہے، اور ورنہ سسٹم اگر بگڑ جاتا ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. الیکشن کو کچھ بھی کر لیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نہیں روکا جا سکتا. اس کو ڈیلے بھی کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ الیکشن ہوں گے جو مرضی طریقہ کر لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو کیسز ہیں اس کے اندر آف کورس وہ تو انہوں نے کہا کہ 200 پیشیاں کروانی ہیں، مریم بی بی نے کلیئرلی کروایا، تو وہ ایک بدلہ لیا جا رہا ہے. تو ورنہ یہی عمران خان تھے، ان کے اوپر پی ٹی وی پہ حملے کا کیس تھا، انہی کی گورنمنٹ 5 سال رہی اور اس کے اندر وہ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہوتے، وہ روز پھرتے تھے. 5 سال کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا تھا، اٹیمپٹ کوشش بھی نہیں کی تھی گرفتار کرنے کی. تو جب کرنا ہو، نیت خراب ہو، تو وہ پھر اس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں اور وہ کیے جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے، فرق یہ ضرور ہے کہ ان کے زیادہ تر ان کے ہی طرف جو کیسز تھے وہ نیب کے تھے، وہ کرمنل نیچر کے تھے. ان کا اور توشہ خانہ تو بالکل ہی مذاق ہی بن کے رہ گیا، جس کے اندر ان کی مذاق ہی بن کے رہ گیا ہے. باقی یہ میں ضرور کہوں گا کہ عدالتیں خاص طور پہ تناظر، جس طرح اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے، تناظر دیکھتی ہیں. یہاں پہ جو ٹیررسٹ، کرمنل، وہ جن کی جان کو خطرہ ہو، ان کے لیے عدالتیں جیل میں بھی چلی جاتی ہیں کہ ان کی وہاں پہ سنوائی کی پیشی لے لی جائے یا ایسا کچھ کیا جاتا ہے. یہاں بات کر رہے ہیں ایک ایکس پرائم منسٹر کی. ایکس پرائم منسٹر کو ہر ایک کو سیکورٹی دی جاتی ہے، یہ فرض ہے اس کی گورنمنٹ کا، ریاست کا. ان کو جب تک وہ زندہ ہیں دی جاتی ہے. چودھری شجاعت صاحب کو حالانکہ 4 ماہ تک ہیں، ابھی تک وہ سیکورٹی موجود ہے. تو عمران خان کو تو ان کی جان کو تو آبویسلی خطرہ ہے. اس میں گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ جناب وہ ہمیں اطلاعیں ہیں، پھر گولیاں لگ چکی ہیں، ایک بار پہلے حملہ ہو چکا ہے، اور پھر کھلے عام برملا لوگ دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں کہ جی اس کو ختم کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا. تو ان کو بالکل کہ اگر کیسز ہیں، کرنے بھی ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، تو ان کو ایک سیکورٹی دینا گورنمنٹ کا فرض ہے. اور یہ میں تو اس سے دہل جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لوگ اس طرح کا ماحول، اور بڑی ہی خدا کا شکر ہے
کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں وہاں پیٹرول بم چل گئے, پیٹرول بم چل گئے, وہ نوبت آ گئی. اب یہ نہیں, اپنے ہی ریاستی اداروں کے اگینسٹ اٹھ گئے. یہ جو ہے ظاہر ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے ہیں, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے, مگر کوئی شرارتی ایلیمنٹ ہوتے ہیں, کوئی دشمن ممالک ہوتے ہیں, کوئی واقعی لوگ کچھ جذبے میں ہیں. مگر یہ اب یہ لوگ نئے ٹرینڈ سیکھ رہے ہیں. اگر لیٹ سے کوئی کسی کی شرارت نہیں ہے اور واقعی کسی پولیٹیکل ورکر نے کر دیا ہے, تو وہ یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد تو ٹھیک ہے. میں نے وہ فوٹیج دیکھ کے ڈرنے والی ہے. وہ بیچارے پولیس والے جو ہے وہ بچے ہیں, وہاں سے 30-40 پولیس والے مر جانے تھے, اور وہ مر جاتے ہیں تو پھر وہ یہ اس میں کوئی بھی پھر جو ہے نا جیتے گا نہیں. اس طرح کا واقعہ اگر اس طریقے سے الیکشن کو آپ پوسٹ پون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر اس کے اندر وکٹری کسی کی بھی نہیں ہے. یہ جو پریزیڈنٹ عارف الوی کی اور یاسمین راشد صاحبہ کی مبینہ آڈیو آئی ہے عامر صاحب, اس میں بھی تو پیٹرول بم کے حوالے سے ورکر اور جس طرح کی صورتحال ہے اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی وہ درست ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑی تو بات ہے خطرناک کہ ریاست کا جو سب سے بڑا سمبل ہوتا ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے. اگر صدر پاکستان کی بھی ریکارڈنگ شروع ہو گئی, ویسے تو کسر نہیں رہ گئی, وزیر اعظم کی آتی رہی ہیں, جہاں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں وہاں سے آڈیو آتی رہی ہیں, ججز کی آتی رہی ہیں. اور یاسمین راشد تو میں انہیں درخواست کروں گا یہ کوئی جو ہے نا فون ہی بدل لیں. یہ انہی کی آتی ہیں جو ہے ہمیشہ. ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کا فون جو ہے ہیک ہو چکا ہوا ہے, مگر وہ کرتی ہیں. باقی کنٹینٹ میں اس کی کوئی اتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ وہ یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے, چاہے گرفتاری بھی دینی پڑے تو دیں. تو وہ بحث جو ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی ایسی آبجیکشنیبل چیز نظر نہیں ہے. مرض اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. اور صدر پاکستان کی ہو جانا بہت زیادہ ایک قسم کا ریاست کے سب سے بڑے, اور یہ ایشو ہی نہیں ہے, کہیں ایف آئی آر نہیں درج ہوئی, مجھے نہیں سنائی دیا, کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے, گورنمنٹ نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی, کوئی یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس کے اوپر تفتیش کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں سے 2-4 ادارے ہیں نا جن کے پاس یہ سہولت میسر ہے, تو وہ کسی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک عامر صاحب گرفتاری کی بات ہے, بلاول بھٹو زرداری کو بھی میں سن رہی تھی, پھر عباسی صاحب کو میں نے سنا, گزشتہ رات نواز شریف صاحب کے بھی ٹویٹس آئے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ گرفتاری ہونی چاہیے. سیاسی گرفتاریاں کیا اسی طریقے سے ہوا کرتی ہیں, یا یہ پہلا قصہ ہے یا پہلا واقعہ اپنی نوعیت کا تاریخ میں؟ یہ ابھی اس کا جواب بہت اچھا اعتزاز احسن صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ یہ بہرحال عدالت کے فیصلے سے آپ اگری نہ کریں, عملداری ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے یا نہیں. انہوں نے یہ جس طرح فرمایا ابھی کہ تناظر دیکھا جاتا ہے کہ ایک جان کو بچانا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور عدالت نے بھی یہ جو اپنا فیصلہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں ایک تو انہوں نے لاہور کے اسٹیٹ آف دی افیئرس کے اوپر بڑے کامنٹ دیے, وہاں خراب ہے. انہوں نے کہا ہم ان کی جو یہ وائلیشن ہوئی ہے, یہ پیش نہیں ہوئے عدالت میں, اس کو اللیگل اس لیے نہیں ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پوسٹ آرڈر ڈیولپمنٹس کہ ہم نے ہمارے اس فیصلے کے بعد کہ ان کو پیش کیا جائے, وہاں جو ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی, لاہور میں جو بلوا ہو گیا تھا, جس قسم کا خون خرابہ ہونے کا اندیشہ تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو غیر قانونی نہیں کیا. عدالت نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے. مگر جو ہے عدالتوں کو بھی میرا خیال کسی نہ کسی کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ یہ سیکورٹی پرووائڈ کرنا, اگر یہ کہیں جی ضمانت دی جائے کہ جو مرضی وارنٹ کیے جائیں, مگر یہ ساتھ میں احکامات دیے جائیں کہ کس طریقے سے ان کو لایا جائے گا, اور ساتھ میں کہ جی ان کو سیکورٹی پرووائڈ اس طرح کی جائے جس طرح کی ان کی تسلی اور تشفی ہو. درست, بالکل درست. وہ یہ سیکورٹی نہیں ہے جو کہ کیونکہ اس وقت وفاقی حکومت بھی ان کے خلاف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب اس میں جان ہمیں نظر آتی ہے کہ لندن میں کوئی پلان بنا جس کی عملداری اس وقت اب شروع ہو چکی ہے پاکستان میں؟ بھئی وہ عمران خان اپنی جان کے خطرے کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو گولیاں لگ چکی ہیں, ان پہ حملہ ہو چکا ہوا ہے, اور وہ صرف عمران خان نہیں ہے اکیلے, جو ہے بہت سے ان کے ورکرز کو
اور جو ان کے ورکرز نہیں بھی ہیں، اور یہاں تک کہ گورنمنٹ کو ایجنسی کے بار بار وہ آتے ہیں، سٹرکچرز آتے ہیں، نوٹسز آتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کئی پچھلے جلسے کے اندر یہ آیا تھا کہ وہاں پہ ایک مبینہ طور پہ خود کچھ بمبار ہو سکتا ہے. تو یہ اب یہ کہاں پلان لندن میں ہوا ہے یا کہاں ہوا ہے، یہ اس کی خبر تو میرے پاس تو نہیں ہے. عمران خان کے پاس شاید کوئی اس کی خبر ہو، انفارمیشن ہو، میرے پاس تو اس بات کی نہیں ہے. مگر کوئی دشمن بھی تو فائدہ اٹھا سکتا ہے نا، ایسے موقع پہ شرارت کرنا بڑا آسان ہے. کہ اس وقت کوئی بھی لیڈر اس حالات میں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ صرف عمران خان نہیں، اس وقت کوئی بھی جو ہے، مریم بی بی، بلاول صاحب، آصف زرداری صاحب، کسی کو بھی خدا نہ واسطہ اس طرح کا کچھ کیا، اور اس وقت جو آلریڈی حالت ہے ہماری اکانومی کی، سیکورٹی کی، ہر قسم کی ایک منقسم پالیٹی بنی ہوئی ہے، تو یہ اس کے اندر اس طرح کا اور واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ خیر کرے. بالکل. ایک بریک کی طرف ابھی ہم چل رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، پوری پاکستانی قوم انکلوڈنگ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم سب مطالبات پورے کر رہے ہیں، IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، وہ یہاں سے ہو کر بھی چلے جاتے ہیں، تمام شرطیں مان لی گئی، پھر کیوں معاہدہ ہمارا نہیں ہو پا رہا؟ شاید یہ اب گتھی کہیں سلجھنے کے قریب ہے. بریک سے واپس آ کے وہ خوفناک ڈیمانڈز آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں گے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ اب تک نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، پہلے سوال میں آپ سے اس طرح کر دیتی ہوں کہ آپ کے پاس مکمل پکچر ہو اور آپ بیان کر سکیں. وزیر اعظم کہتا ہے کہ IMF کی شرائط قومی سلامتی بارے ناقابل قبول ہیں. سوال صرف ایک ہے، 11 مہینوں کے اس سفر میں اس نہج تک ہم کیسے پہنچے؟ کون سی ایسی شرائط ہیں جو ناقابل قبول ہیں؟ بھئی اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک جو ہے شرائط، تو آف کورس سب کو ابھی تک جو پبلکلی آئی ہوئی ہیں کہ گیس کے پرائسز بڑھائی جائیں، بجلی کی، یوٹیلیٹیز کی، اور جو ہے لمبی چوڑی سبسڈیز ختم کی جائیں، بلا 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 لمبی وہ روز آتی رہتی ہیں. اور جو سب سے خطرناک آج جو CPNE کی میٹنگ میں جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی، جو بازگشت چل رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا، کہا کہ IMF ان کو قومی سلامتی کے حوالے سے بھی جو کچھ شرائط کی طرف مائل کر رہا ہے کہ آپ کو وہاں بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. اب یہ بڑا ہی خوفناک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، ہماری جو باقی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اندر، اور جو پتہ نہیں اس میں CPEC ہے، اور انڈیا والے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تو لمبا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے بلین بجٹ کم کریں اور یہ کریں وہ کریں وہ کریں. وہ تو خیر میں ان کا پروپیگنڈا نہیں دہرانا چاہتا، مگر پرائم منسٹر کے حوالے سے جب یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے متعلق یہ IMF کہا جا رہا ہے، تو پھر ایک بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ کیوں. پہلے ہی یاد رہے کہ ہمارا $11 بلین ہے، ہمیشہ سے نا 50-60 سال تک $2 بلین کا ہمارے اور ان کے ڈیفنس بجٹ کے درمیان فاصلہ رہتا تھا. ہم بڑے چھوٹا ملک ہوتے ہوئے ان سے 10 گنا چھوٹی آبادی، کئی 100 گنا چھوٹی اقتصادیات کے باوجود جو ہے ہم نے ڈیفنس کے اندر $2 بلین کا ڈیفنس. اب ہمارا 11 بلین ہے، ان کا تو وہ 70-80 تک کراس 100 تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو اور اس کے اوپر یہ بھی ساتھ میں اب اگر شرائط آ رہی ہیں اور کسی ملک سے نہیں آ رہی، IMF سے آ رہی ہیں، تو پھر انسان بڑا اس پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ ہماری غلطیاں تو ہیں ہی ہیں، مگر یہ کوئی لارجر کوئی انٹرنیشنل یہ اس کے پیچھے کوئی سازش بھی ہے کہ یہ ان کو پاکستان کو کمزور کر کے فائنلی یہ رول بیک کروایا جائے، ان کو ملیٹریلی کمزور کیا جائے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک ہے. مگر بس یہ اس میں صرف یہ ایڈ کر دوں
کہ یہ پتہ نہیں کب آئے گا، یہ 2 دن کا کہتے ہوئے ہمیں تقریباً کوئی 8-10 مہینے ہو گئے ہیں کہ کل ہو جائے گا. اور اسحاق ڈار کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ جس دن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بس یہ 2 دن کے بعد IMF والی ڈیل ہونے والی ہے اور کوئی فکر نہ کریں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ڈالر 3 روپے کا بڑھ جاتا ہے، یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. اور گورنمنٹ کا ان کی حال یہ ہے، یہ شہباز رانا صاحب کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ اتنا آسٹیرٹی کا شور مچایا گیا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. 16 وفاقی وزراء نے ابھی تک جو ہے نا اپنی لگژری گاڑیاں واپس نہیں کی ہیں، اور بیوروکریٹ، عدلیہ، فوجی افسران بھی بالکل ہی کفایت شہری سے گریزاں ہیں اور کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. بعض بیوروکریٹ لگژری گاڑیوں کے ساتھ آف کورس وہ پہلے ایک بنایا تھا کہ جی ہمیں پیسے دے دیا کریں، وہ پیسے بھی لیتے ہیں اور گاڑیاں بھی لیتے ہیں، ایک نہیں لیتے، 3 4 لے کے گئے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں وہ بڑے جاگنگ والے کئی افسران ہیں، وہ لاہور میں پتہ چل رہا ہے کہ کئی گاڑیاں لے کے گئی ہوئی ہیں، وہ لاہور میں بھی گھر رکھا ہوا ہے، یہاں کا گھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ میں پوری ایک لسٹ بنا رہا ہوں کہ وہ افسران کون کون سے جنہوں نے 2 گھر رکھے ہوئے ہیں، لاہور کا GOR بھی نہیں چھوڑتے، اسلام آباد کا گھر بھی نہیں چھوڑتے. ایک مذاق بنا ہوا ہے، ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ باپ کا مال ہے جو جیسے مرضی اس کو استعمال کیا جائے. تو یہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جی ہم اس سے 200 ارب روپیہ بچائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے طور طریقے ہیں یہ 100 ارب ان کو ایکسٹرا پڑ جائے گا. 300 ارب پہ بات یہ کلچر چینج کرنا ایک پرائم منسٹر شہباز شریف کے کہنے پہ تو نہیں ہے. اور وہ جو انہوں نے کہا جی SAPM آنرری لیں گے، سب کے وہی پرکس چل رہے ہیں، سب وہ چل رہے ہیں. مریم بی بی کی دیکھیں نا، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کا 30 گاڑیوں کا انٹورا چل رہا ہے، سیکورٹی چل رہی ہے. اور دوسری طرف عمران خان جو کہ ایک بار ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو وہ قاصر ہیں کہ ان کو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی جا رہی، اور الٹا پیشیوں کے اندر وہ ہوتے ہوئے جو نظر آ رہا ہے، اسٹیٹ کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں. وسائل میں تو یہ بس دعا ہی کرنی چاہیے، دعا ہی کرنی چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ اگر پبلکلی نہیں کی جا سکتی تو کم از کم قومی سلامتی کی کمیٹی کے اندر جو ہے نا سیریس ڈسکس کرنا چاہیے. اور شاید میرا خیال پارلیمنٹ کو اور غالباً لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتایا جانا چاہیے کہ اگر کوئی سیریس معاملہ ہے. CPEC کا تو ڈیفینیٹ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا کے ساتھ اپنی دوری کریں، اور باقی بھی اگر معاملات ہیں تو اس کے متعلق قوم کو بتایا جائے. ٹھیک ہے، میں اب ذرا کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. آپ نے کہا دعا کرنی چاہیے مگر اختلاف باقی رہنا چاہیے. میرا اختلاف آپ سے ایک جملے کے اوپر ہے. آپ نے کہا کہ اپنے باپ کا مال سمجھ کے لٹا رہے ہیں، اتنے کھلے دل سے کوئی اپنے باپ کا مال بھی نہیں لٹاتا. عامر صاحب، اس کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.